वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साना में मैं ठीक आ रही थी। अच्छा, टाइम चेंज हुआ है ना, आपने पूछा था तो हम ये टाइम आपको सूट करते हैं 6 बजे? बाजी अगर थोड़ा आधा घंटा पहले क्लास शुरू हो जाएगी तो फिर क्योंकि अब 30 तक फिर मैं busy हो जाऊंगी। अच्छा, तो आधा घंटा पहले कर लें, यानी 5:30? हाँ ये ठीक है जी, 5:30 से 6:30 चले। 5:30 नहीं, 40 मिनट से ज्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैं आपका नोट कर लेती हूँ 5:30। बाकियों को तो मैं 6 बजे ही करूंगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में तो टाइम सही रहता है, हमारा ही मुश्किल है बस। ठीक है, तो हमारा थोड़ा नमाज का भी टाइम हो जाता है ना, तो इरम नहीं होगी फिर? नहीं, वो तो होंगी, उनका तो टाइम 3 बजे, उनका तो चेंज ही नहीं होता जी उनका तो नहीं चाहिए। हाँ, हमारा ही चेंज होता है ना, तो उनका तो सेम ही रखती हूँ मैं ही आगे पीछे करती रहती हूँ ना अपना टाइम। पहले 5 बजे थी तो अब 6 बजे। अब आप कह रही हैं 5:30, तो इंशाल्लाह 5:30 कर। चलिए ठीक है, हम शेयर करते हैं, मैं लेसन कंप्लीट करना है ये। तो रमजान में क्या ख्याल है? रमजान में फिर बाजी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हाँ, रमजान में रेस्ट कर लें, और रमजान के बाद 4 वीक पता भी नहीं चलने। जी और सही है। आपका वो दूसरा टेस्ट शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लिसान कुरान का? हाँ जी वो हो गया, वो अभी इजी तो था। इजी है, आगे जाके आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी तो इजी है वो, तो आप करती जाएं उसको। और पहले तो ट्राई करें ऐसी बगैर रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपने सब किया हुआ है ना, जी तो जी मैंने जब मुश्किल हो तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लें फिर सुन। चलिए, आज हमने पढ़ना है अस्बाबु मनस्सर। पहले हमने क्या पढ़ा था? ये सब पढ़ा था ना, ऊपर वाला टॉप वाला। शेयर करती हूँ आपके साथ, मैंने शेयर नहीं किया शायद। अल ममनू मिन सर्फी। शेयर कर लूँ तो इसमें अच्छा जी, ये हमने पढ़े थे ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं ना, मैंने आपको लिखवाए थे 9 ग्रुप होते हैं। तो आज हमने पढ़ने अस्बाब मनसर, मन इस सर्फ। तो ठीक है, तो ये सर्फ तो आपको पता ही है कि जो सर्फ होता है और मुनसरिफ होता है, गैर मुनसरिफ होता है ना। जी तो मुनसरिफ जो होता है उसकी तो कोई असबाब नहीं होते ना, वो तो फुली डिक्लाइन होता है दन दिन। लेकिन ये जो है गैर मुनसरिफ है, इसमें फिर आपको अगर एक दम्मा आ रहा है तो उसके कुछ असबाब भी होते हैं, क्यों आ रहा है, ऐसे नहीं हर चीज हो जाती। किसी या कोई वजह होती है, या तो अलिफ्लाम आता है तो एक पेश आती है, या फिर या आता है तो मुनादा में एक पेश आती है, या फिर मुदाफ बन रहा होता है तो वो रीजन होती है। तो गैर मुनसरिफ ऐसे ही हो जाएगा, गैर मुनसरिफ की कोई ना कोई रीजन होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें पहली जो रीजन है वो वस्फ है। ठीक है, दूसरी इसी तरह इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लें। वस्फ और तानीस, इनकी डिटेल भी आगे बताई जा रही है, मैं डिटेल पढ़ लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इन 9 में से, ये 9 असबाब मन सर्फ हैं, इसमें से 2 जो होते हैं वो एक के कायम मकाम होते हैं, यानी वो दो के, यानी एक जो होता है वो 2 के कायम मकाम होता है। ठीक है, एक जो होता है वो 2 के कायम, यानी यहाँ पे 2 चाहिए बाकियों में, लेकिन यहाँ पर आपका तानीस और जमा में एक ही सबब काफी है, वो तानीस और जमा ही काफी है। तो वस्फ को देख लेते हैं। वस्फ से मुराद आपको पता है सिफ्त होती है ना, जो लफ्ज किसी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करे उसे वस्फ कहते हैं। किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने का सबब वो वस्फ बनता है जो असल में वस्फी मानी के लिए वजह किया गया, जैसे हमारू और असवदू, तो ये सिफ्त के सीगे हैं, अफलू, ठीक है ना, और ये सिफ्त के सीगे हैं। और वस्फ जो है उस ये एक सबब होता है और इसके साथ एक कोई दूसरा सबब लाया जाता है, यानी मेन 2 सबब है, एक अलम है एक वस्फ है। ये दोनों मिलके एक का सबब नहीं बन सकते। वस्फ और अलम एक साथ किसी का सबब नहीं बन सकते, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वस्फ के साथ कुछ और मिलेंगे सबब, और अलम के साथ कुछ और मिलेंगे, तब जाके वो 2 सबब बनेंगे। ठीक है, आपने क्या बताया कि वस्फ और अलम दोनों हाँ, एक साथ नहीं बन सकते, एक साथ कंबाइन होके किसी का रीजन नहीं बन सकते। वस्फ के साथ कुछ और आएगा, जैसे वजन फेल या
الف نون وزائدہ تان، اس طرح اس کے سب ایک وصف ہوگا اور ایک وہ ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک علم ہوگا اور اس کے ساتھ تانیث یا جو بھی آگے دوسرا ملانا ہے، دو چاہیے نا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مل کے ایک چیز کا وصف نہیں کا سبب نہیں بن سکتے. وصف بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ دو الگ الگ چیزیں. اچھا، پھر اس کے بعد تانیث ہے. تانیث جو ہے اس سے مراد مؤنث ہے، اور تانیث میں سے صرف الف تانیث جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. باقی اگر کوئی مؤنث آ رہی ہے جیسے زینب آ رہی ہے نا، تو وہ تانیث جو ہے وہ پھر یہ والی تانیث نہیں ہوگی، الف تانیث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ہمراء اور صغرا جو ہوگی یہ الف تانیث ہوگی آپ کی، اور یہ ایک ہی سبب کافی ہے، اس میں دوسرا سبب لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. یعنی الف تانیث جو ہے وہ ایک ہی سبب کافی ہے. لیکن اگر کوئی اور مؤنث آ رہی ہے جیسے اسامہ تو آ رہی ہے، اسامہ تو بھی تو ہے تو وہ مذکر، چلیں اسامہ تو کو چھوڑ دیں، آپ اس کو لے لیں، ویسے تو وہ بھی غیر منصرف ہی ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، زینب کو دیکھیں یا اور نام دیکھیں، فاطمہ تو دیکھیں، تو وہ دوسری والی مؤنث ہے. وہ جب مثالیں ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی. اچھا، گول تا کے ساتھ تانیث جو ہے غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی جب یہ علم ہوگی. جیسے میں نے ابھی زینب عائشہ تو بتایا نا گول تا کے ساتھ، زینب میں تو گول تا نہیں آتی، لیکن عائشہ تو، فاطمہ تو، طلحہ تو. اب یہ جو ہے غیر منصرف کا سبب اس میں کیا ہے؟ اس میں غیر منصرف کا سبب کیا بتاؤ گی؟ طلحہ تو میں تانیث، تانیث تا جو ہے نا، گولتا گولتا آ گئی نا. تو یہ جب وہ ہوگی علم ہوگی تب ہوگا. علم کے علاوہ گولتا آئے گی تو وہ تانیث کا سبب نہیں بنے گی، یہ وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح تانیث مانوی بھی غیر منصرف. اب تانیث مانوی کیا ہوتی ہے؟ بھی غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی جب یہ علم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ شرائط بھی ہیں. تو اب تانیث مانوی پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک تو تانیث لفظی تھی اور ایک مانوی تھی نا. تو تانیث مانوی جیسے آپ زینب کر لیں، سکرو کر لیں، اب یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شہر کا نام بھی نیچے آ رہا ہے جورو، تو یہ سارے جو ہیں اس میں تانیث مانوی میں آتے ہیں. یعنی میں کوئی علامت بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہیں حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے، تو یہ تانیث مانوی ہے. پھر یعنی زینب کیا ہے؟ عورتوں کا ہی نام ہے نا، مانوی ہے نا، عورتوں کا نام ہے. اس میں گول تا بھی نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، نہ الف تانیث آ رہی ہے. تو اس طرح اسی طرح جہنم کا نام. تو یہ سب وہ اس میں چلے جاتے ہیں جو آپ نے سمائی مؤنث پڑھی تھی نا، سمائی مؤنث، اس کو ہی تانیث مانوی کہتے ہیں. یعنی وہ جو انہوں نے گروپس بنا کے دیے اور کچھ ایکسٹرا ورڈ دیے تھے نا، وہ آپ متفرق اسما دیے تھے نا، وہ ہی آپ کے تانیث مانوی ہے. اس میں آپ کا کیا ہے؟ شہروں کے نام، ملکوں کے نام، اور جہنم کے نام، اور عورتوں کے نام، اور عورتوں سے متعلق جتنے رشتے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں معرفہ. تو معرفہ کی اقسام میں سے صرف علم اسم کے غیر منصرف. معرفہ جو ہے، معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7 اقسام. ان میں سے صرف علم جو ہے غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. اور علم کے ساتھ پھر میں نے بتایا کہ کوئی اور ایک سبب آ کے وہ 2 سبب ہو کے کسی کا بنیں گے. تو بہرحال یہاں پہ تو انہوں نے بتایا معرفہ کے انڈر میں. تو معرفہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کی 7 اسباب ہیں جن میں سے صرف علم جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، علم. باقی نہیں، اسم اشارہ بھی ہے، اسم ضمیر بھی ہے، معرف باللہ اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، مضاف الی المعرفہ بھی ہے، منادہ بھی ہے، وہ ان میں سے کوئی نہیں بنے گا. غیر منصرف صرف علم بنے گا. اس کے بعد عجمہ ہے. عجمہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نان عربک جو نیم ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، کسی کنٹری کے ہوں، شہر جگہ کسی کے بھی ہوں، آدمی عورت. عجمہ وہ اسم جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، ٹھیک ہے. جیسے آپ کا جہنم بھی ہے نا، تو وہ بھی عجمہ ہے نا، تو وہ بھی غیر منصرف ہے. اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں. ایک یہ کہ وہ کلمہ عجمی زبان میں بھی علم ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ہے اس کی کہ وہ علم ہی ہو، علم کے علاوہ کچھ نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو، 3 حروف سے زیادہ ہو، یعنی 4 حروف ہوں.
तीन حروف پر मुश्तमिल वो उजमा नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनका दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होगा। अब ये दरमियान वाला देखें आपने, ये आपके तीन हरूफ वाले जो है ना मुतहरिक हो जिनके दरमियान वाला हरफ मुतहरिक हो। पहले तो वो कह रहे हैं कि तीन हरूफ होने चाहिए, ठीक है, और वो अलम भी हो, तीन हरूफ पर मुश्तमिल हो, उससे जायद पर मुश्तमिल हो, या फिर अगर तीन पर मुश्तमिल है तो वो उजमा नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनके दरमियान वाला हरफ मुतहरिक है। अब ये तीन से जायद पे है ना, तो इसका जी। दरमियान वाला हरफ जो है वो आपका वो आपका साकिनार है। इसी तरह आप और भी देख लें, उज़ैर भी है, ये चार हरूफ पे मबनी है, मोहम्मद है, मोहम्मद में भी साकिनार है। तो यानी दो बाजी, एक तो अलम हो और फिर तीन हरूफ से जायद हो पर मुश्तमिल हो। तीन पर भी हो, तीन से जायद पर भी हो, ठीक है ना। अच्छा, तीन भी और तीन से जायद भी। अच्छा। और दूसरे के वो तीन हरूफ से जायद और तीन हरूफ पर मुश्तमिल वो उजमा नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनका दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होगा। मुतहरिक का मतलब क्या होता है? मुतहरिक का मतलब है जिसमें हरकत, हरकत। हरकत जी। आ जाए। अच्छा, ये जब आप पढ़ेंगी ना सही, आप जब करेंगे ना उस वक्त आपको ये चीजें सही समझ में आएंगी। तो ये कुछ अंबिया के नाम है, तो इनको डाल देते हैं किसमें, ये इन याद रहे कि ये मुनसरिफ है, इनको नहीं शामिल करना, इनको तो डालना ही नहीं है, ये तो है ही मुनसरिफ, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल लेना तो बेकार है। तो वो जो चीज वो बता रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाके करेंगे, अभी तो ये सिर्फ आपको तारीफ बता रहे हैं कि क्या होता है उजमा, क्या होता है, ये नॉन अरबिक नेम होते हैं, ठीक है। और अलम हो, और दूसरे ये कि वो तीन हरूफ से जायद पर मुश्तमिल हो, चार पर हो, तीन पर ना हो, ठीक है। जब तीन पे मुश्तमिल हो जाते हैं ना तो फिर वो क्या हो जाते हैं, फिर वो आपके मुनसरिफ हो जाते हैं। तीन से जायद पर मुश्तमिल हो, तीन हरूफ पर मुश्तमिल वो उजमा नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनका दरमियान वाला हरफ मुतहरिक होगा। अभी इसको हम एग्जाम्पल से आके देखेंगे, ये एक्सेप्शन है बीच में। जमा में आपको पता है जमा के कितने वजन है, एक तो ये वजन है, एक ये वजन है, कि जमा तीन जमा है, मसाजिद और मफाइलू और मफाइलू, और ये क्या है, इसका कोई ये एक दो ही वर्ड आते हैं। इसमें ये होता है कि अलिफ जमा के बाद तशदीद वाला वर्ड होता है, ये अलिफ के बाद दो लेटर हैं, ये अलिफ के बाद तीन लेटर हैं, बट मिडल वाला साकिन है मफाइलू के वजन पे, और ये मफाइलू के वजन पे है। और ये अलिफ जमा के बाद आपका एक वर्ड आ रहा है, असल में तो दो ही वर्ड है, लेकिन वो एक हरफ जो है वो तशदीद वाला है, एक हरफ है लेकिन तशदीद वाला है, तो वो दो ही होते हैं असल में, तो अलिफ के बाद दो ही होते हैं, बट तशदीद वाला हो जाता है क्योंकि डबल लेटर आ रहा है ना, बा दो दफा आ रहा है, यहाँ पे डबल नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग लेटर है, यहाँ पे भी अलग अलग लेटर है, काफ या नून, तो यहाँ पे एक ही जैसे दो हरफ आए तो उनको तशदीद के अंदर कर दिया है, वो भी अलिफ के बाद दो ही लेटर। अच्छा, ये दो सबबों के कायम मकाम है, ऐसे मुफरद अल्फाज जो मुंतहल जमू के वजन पर हो वो भी गैर मुनसरफ करार दिए जाते हैं। जैसे हाँ, अब ये वाहिद है, टमाटर वाहिद है, बट है क्या, किस वजन पर है ये मफाइलू के वजन पे है, और ये मफाइलू के वजन पे है, वजन वही है, जमा का वजन है, लेकिन वाहिद है। ये तो ऊपर जमा है ना, सब तो सब जमा है ना, दवाब भी जमा है, ये वाहिद है बट ये जमा है। अब ये सारे जमा है और जमा मुकस्सर है, और इसी वजन पे मफाइलू और मफाइलू के वजन पे, बट इन दो औजान के ऊपर अगर वाहिद का भी कोई लफ्ज आ जाता है, जैसे तमातिमू और तबाशीरू, तो ये वाहिद है, वाहिद होते हुए ये आपके गैर मुनसरिफ है। तरकीब, अब ये तरकीब जो है दो कलमों को मिलाने का नाम तरकीब होता है, ठीक है, चाहे वो जुमला इस्मिया बने, चाहे वो जुमला फेलिया बने, चाहे वो आपका कोई भी मुरक्कब नाकिस बने, लेकिन यहाँ पे वो वाले मुराद ही नहीं है, ये खास तरकीब है। अच्छा। ये उन जुमला इस्मिया भी नहीं है और आपके जितने बाकी मुरक्कब है वो नाकिस भी नहीं है, बल्कि खास तरकीब है। दो कलमों का मिलाना तरकीब कहलाता है, और दो कलमों के मिलने से जो लफ्ज बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कबात दो तरह के होते हैं, आपको पता है, नाक्सा भी होते हैं और जुमले भी होते हैं जी। लेकिन वो कह रहे हैं मुरक्कबात नाक्सा और जुमला इस तरकीब में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि खास तरकीब है जो आगे बताएंगे।
جس کی مثالیں بھی دیں گے. اچھا اس کے بعد الف نون و زائدتان. الف و نون زائدتان جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الف و نون کلمے کے آخری کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو, یعنی روٹ ورڈ نہ ہو. اچھا ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 3 صورتیں ہیں. 3 صورتیں کیا ہیں؟ علم کے آخر میں ہو, نمبر 1. الف نون و زائدتان علم کے آخر میں آتا ہے نا, عدنان, نعمان, سلیمان. دوسری ایسی صفت کے آخر میں ہو جس کی مؤنث فعلانہ تن کے وزن پہ نہ ہو, بلکہ کس وزن پہ ہو؟ فعلہ کے وزن پہ ہو. جس کی مؤنث فعلہ کے وزن پہ آئے گی وہ صفت کا صیغہ جس کی مؤنث فعلہ کے وزن پہ آئے گی, جیسے سکرانو, ٹھیک ہے, غدبانو غدبہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جوانو جوآ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کا ملعانو ملعہ ہوتی ہے. تو اس طرح یہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں. عطشانو عطشا ہوتی ہے. تو اس وزن پہ جو آئیں گے نا الف نون صفات کے صفت کے صیغے, ایک تو علم ہے اور ایک صفت ہے. اب یہ جو صفت کے صیغے ہیں ان کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ فعلہ کے وزن پہ ہو, اس وزن پہ نہ ہو, گول تال والے پہ نہ ہو. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں اس کی ندمانو, اور ندمانہ تن اس کی مؤنث آتی ہے, تو وہ ایکسیپشن ہے. پھر ندمانو وہ بھی ہے. ندمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادم ہونے والا, بہت زیادہ نادم ہونے والا, ٹھیک ہے. اب اس کی جو صفت بنتی ہے وہ ندمانہ تن کے وزن پہ بنتی ہے, تو وہ والا ایکسیپشن ہے. صفت کا صیغہ ایسا ہو الف نون والا کہ جس کی مؤنث فعلہ کے وزن پہ بنتی ہو, اور اس کی میں نے ساری مثالیں دے ڈالی آپ کو. ایسے اسم کے آخر میں ہو جس کی مؤنث ہی نہ ہو, یہ 3 انہوں نے بتایا نا. ایسے اسم کے آخر میں جس کی مؤنث ہی نہ ہو, جیسے رحمانو. اب رحمان کی مؤنث ہی نہیں ہوتی, تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, تو رحمانو ہوتا ہے, رحمانن نہیں ہوتا. ہم نے تو ہمیشہ الف لام کے ساتھ پڑھا ہے نا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ بھی علم ہے نا, اور یہ کون سے صفت ہے نا, صفت تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے, اللہ کے بعد یہ بھی رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے. بٹ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ اس میں ذات اور یہ صفاتی نام ہے 99. تو یہ بھی آپ کا کیا ہے, الف نون پہ ختم ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ کا غیر منصرف ہے. اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ اس کی مؤنث نہیں ہے. اچھا اس کے بعد وزن فعل, کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو, ٹھیک ہے, افعال کے ساتھ. جیسے آپ دیکھیں احمدو ہوتا ہے تو یہ افعلو کے وزن پہ آتا ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے. احمدو نیم ہے نا, علم ہے نا, لیکن یہ فعل کے وزن پہ ہے. کون سے فعل کے وزن پہ ہے؟ افعلو تو اسم کا وزن ہوتا ہے, اسم تبذیل کا وزن ہوتا ہے. تو یہ کس مضارع کا, ہاں, واحد متکلم کا صیغہ ہے. اسی طرح یہ والا یشکرو جو ہے یہ واحد غائب کا صیغہ ہے, تو یہ بھی علم ہی ہوگا. اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا یشکرو کو انہوں نے کیوں بتایا, لیکن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس پہ ہی آتا ہے. اور اس وزن پہ جو بھی آئے گا نیم آئے گا, جیسے یشکرو بھی ہے. تو یشکرو کا میننگ تو یہ ہوتا ہے کہ شکرہ یشکرو ہے نا, باپ نصرہ سے, تو وہ شکر کرتا ہے یا کرے گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہیں علم میں آتا ہو نا, کس اسم کے طور پہ یوز ہوتا ہو, اور احمد تو اسم کے طور پہ یوز ہوتا ہے, آپ کو پتہ نام رکھتے ہیں. کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو. اگر وہ اسم ایسے وزن پر آئے جو اسم اور فعل میں مشترک ہو, ہے نا, اسم اور فعل میں وہ وزن مشترک ہے. اب جیسے یہ اسم میں مشترک ہے افعلو, اور فعل میں بھی افعلو مشترک ہے, تو ہاں بالکل, تو یہ بھی اسم میں بھی اور فعل میں مشترک ہے یہ والا, تب اس کی مثال ہے. اچھا, تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں علامات مضارع میں سے یہ بھی آئے, الف یا یعنی یتان بھی آئے. یہ آنا ضروری ہے, یا تا الف نون آنا ضروری ہے, یعنی وہ مضارع کے ہی صیغے ہوں گے پھر. اور اس کی مؤنث گول تا کے ساتھ نہ آئے, یہ بھی ساتھ بتا دیے, لیکن یہ وزن فعل پہ آتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہوگا نا وہ یا تو وصف کا صیغہ ہوگا یا پھر ایک علم ہوگا.
ایک وصف کا سیغہ ہوگا جیسے احمدو ہے، ٹھیک ہے، یہ وصف کا سیغہ ہے افعلو کے وزن پہ، اور اس کے دوسرا یہ علم ہے. اور اسی طرح جو ایک اور چیز کیا ہے، علم ہو اور اس کے ساتھ کیا ہے پھر وہ وزن فعل ہو. تو یہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں آگے جا کے. عدل جو ہے یہ آپ کا عدل ہوتا ہے پھیرنا، سیغے کو ایک قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا. گرامر کی اصطلاح میں عدل کہلاتا ہے. مثلا عمرو کیا ہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک تو وہ ہے علم ہے نا، عمر جو ہے علم ہے. دوسرا کیا سبب بتاتے ہیں کہ اس کی اصل عامر ہے لیکن اس کو پھیر کے عمرو بنایا گیا، یعنی اس میں تعدیل کی گئی ہے نا. تو ایک سبب تو اس میں کیا ہو گیا، آپ کا علم ہو گیا، اور دوسری کیا ہے وہ آپ کا یعنی تعدیل ہے، عدل ہو گیا. اگر اس کی دلیل موجود ہو تو عدل حقیقی کہلاتا ہے، اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو یہ عدل تقدیری کہلاتا ہے. ابھی جیسے اس میں آپ دیکھ لیں عدل تحقیقی کی مثال کیا ہے، مثنا، ثلاثو اور رباعو، ان کے معنی بے ترتیب 2 2 3 3 اور 4 4 ہیں. یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس میں سورہ نساء میں ہی پڑھی ابھی تازہ. اور اصل میں یہ اسنانی اور ثلاثتن اربعۃ تھا، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کا بنایا گیا تعدیل کر کے. اچھا، یعنی کہ یہ کائنڈ آف تسنیہ کے ہیں. تسنیہ تسنیہ نہیں، کے تسنیہ بھی ہے، اور یہ کیا ہے ثلاثتن اربعۃ. یعنی کہ ترجمہ ہم دو ڈبل کریں گے. ہاں ڈبل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس سے بنیں گے اربعۃ، اس سے رباعو بنایا گیا، اس سے ثلاثو بنایا گیا، اور اس سے کیا بنایا گیا آپ کا اسنانی سے بنایا گیا مثنا. اور ان میں تعدیل کی گئی ہے، اور یہ تعدیل حقیقی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، تحقیقی کہلاتی ہے، تحقیق کی گئی ہے اس میں. جبکہ عدل تقدیری کی مثال عمرو تقدیری ہے، یہ عمرو، ظفرو، اور اس میں اور بھی آتے ہیں حبالو، بدھ کا نام آتا ہے، 5 نام بتائے جاتے ہیں اس میں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ فاعلن کے وزن سے بدلے گئے، یعنی عامرن اور ظافرن اور حابلن، اس طرح سے یہ 5 اسم الفاعل تھے، ان سے یہ بنا، ان سے بدلے گئے. اچھا، کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے 2 اسباب میں سے ایک سبب یا تو لازمن علم ہوگا یا پھر وصف ہوگا. جب 2 سبب بتاؤ گی نا تو ان میں سے لازم ایک تمہیں علم بتانا ہوگا اور دوسرا تمہیں وصف بتانا ہوگا. یعنی علم کے ساتھ یا تو کچھ آئے گا یا پھر وصف کے ساتھ کچھ آئے گا. علم اور وصف دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ 2 سبب تم ایک علم بنا دو ایک وصف بنا دو. جیسے یہاں پر ابھی احمدو آیا تھا نا جی، اب احمدو جو ہے یہ صرف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے ہم علم اس کو علم نہیں بتا سکتے، ہم وصف کے ساتھ وزن فعل لگائیں گے اس کا سبب. اچھا، احمد نام بھی ہوتا ہے نا، احمد نام بھی ہوتا ہے، لیکن ہم علم اور وصف کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ہم بولیں گے اچھا یہ علم بھی ہے احمد اور وصف کا صیغہ بھی ہے، نہیں، اس کو وصف بتاؤ گی اور وصف کے ساتھ وزن فعل بتاؤ گی، یا پھر علم بتاؤ گی اور اس کے ساتھ وزن فعل بتاؤ گی، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اچھا، علم کے ساتھ دوسرا سبب، اب علم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا سبب کیا ہونا چاہیے. یہ اب علم کے ساتھ دوسرا سبب بتا رہے ہیں، یہ سارے آپ کو جو بتا رہے ہیں نا یہ علم کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ایک تو علم ہوگا اور دوسرا تانیث ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ زینب کیا ایک علم ہے اور یہ بھی علم ہے، اور دوسرا وصف کیا ہے یہ تانیث ہے. اور یہ تانیث کون سی ہے، یہ مانوی ہے، تانیث مانوی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اجمہ کیا ہوتا ہے، اجمہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اجمی سے نا، تو آپ کے ہاں غیر عربی. اب یہ بھی علم کے یہ علم ہونا چاہیے ایک سبب، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا دوسرا سبب اجمہ ہونا چاہیے، یعنی نان عربک ہونے چاہیے. اب پاکستان کیا نان عربک نیم نہیں ہے جی، اس لیے تو غیر منصرف ہے نا، اور یہ آپ کا ابراہیم بھی غیر منصرف ہے. ان میں سب میں ایک جو ہے عمران جو ہے علم ہے، علم کے ساتھ دوسرا الف و زائدتان ہے، الف نون و زائدتان، تو یہ دوسرا سبب ہے. ایک علم ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے الف و نون زائدتان. اچھا، اب اس میں ایک علم ہے، اب دیکھیں ایک علم بنایا ہے نا، اس کو علم بنایا ہے ابھی یہاں پہ، اور دوسرا وزن فعل بنا دیا. جی، یشکو کی کوئی مثال نہیں ہے.
یشکرو کی مثال، یشکرو میرے خیال میں ان کا کوئی نیم ہی ہے، اور ہاں کیونکہ علم بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک سبب تو اس میں علم بتا رہے ہیں، تو یشکرو کوئی نہ کوئی ہوگا ان کا علم کسی کا، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ وزن فعل بتا رہے ہیں، یہ بھی وزن فعل ہے اور یہ بھی وزن فعل ہے، اس میں الف لگا ہوا ہے، اس میں یا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا سمجھ آ رہی ہے، اس میں ایک علم ہے اور ایک وزن فعل ہے، یعنی یہ علم بتایا ہے انہوں نے یہاں پہ، یہ بھی علم بتایا ہے نام. اچھا ترکیب میں کیا ہے، اب یہ ترکیب جو ہے دو اسما ہوتے ہیں، یہ دونوں علم ہیں، اور ان کو ایک خاص ترکیب میں ڈال کے دونوں علم کو حضر موتو بنایا گیا اور مہدی قریبو بنایا گیا. یہ دو الگ الگ اسما تھے، ان کو ملا کے بنایا گیا. جیسے قرآن مجید میں بھی ایک آتا ہے نا، وہ مجھے یاد نہیں، شاید اس کے آگے مثال ہو، یا میری بک میں نے لکھی ہوئی ہوگی. تو اس کا مطلب قرآن کیا مجید میں آتا ہے ایک، ہاں بالا بک آتا ہے نا، بالا بک آپ نے پڑھا قرآن مجید میں، بالا بک؟ شاید مجھے لگتا ہے ہاں جی. تو وہ با الون ایک بت کا نام ہے اور بک کسی شہر کا نام ہے، دونوں کو ملا کے بالا بک بنایا گیا. تو وہ مکہ اس، کا، ہاں وہ اس کی نہیں، شہر کا نام ہے، پرانے شہروں میں سے کچھ شہر ہے بالا بک. تو یا تو اس کے کسی بادشاہ کا نام تھا یا ان کے کسی بت کا نام تھا، اور آگے ایک شہر کا نام ملا کے، تو دونوں اسما تھے، دونوں علم تھے، دونوں کو ملا کے. اسی طرح حاضر موت بھی یہ دو اسما کو ملا کے بنایا، مادی قریب جو بنایا ہوا ہے یہ بھی اسی سے بنایا، دو اسما سے. تو اس یہ ترکیب ہے. تو پھر اس میں پتہ ہے یہ غیر منصرف کا سبب کیا ہے بالا بک میں، اور اس میں بالا بک اور کافی پیش آئے گی، ایک پیش آئے گی بکو، اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے، آپ دیکھنا اس پہ ایک پیش آتی ہے. تو ان کو کیوں بنایا گیا ترکیب اس کا؟ ایک تو وہ علم لے لیتے ہیں کہ یہ علم ہے، دوسرا کیا لیں گے پھر؟ غیر منصرف کے دو سبب چاہیے نا جی، تو دوسرا پھر دوسرا وہ ترکیب بناتے ہیں کہ دو اسما تھے ان کو ملا کے. پھر عدل میں بھی یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک تو چلو یہ علم ہے، دوسرا کیا بنائے، تو انہوں نے اس میں تعدیل کا بتا دیا کہ یہ اصل میں عامر ان فاعل ان کے وزن پہ تھا، یہ حابل ان کے وزن پہ، یہ زائل ان کے وزن پہ تھے، تو انہوں نے فعل ان کے وزن پہ اس کا عدل تعدیل کر دی، فعل ان کے وزن. عامر ان کو عمرو بنا لیا، بلو بنا لیا، زو بنا لیا، اور ایک دو نام ہے زوکا یعنی کوزاو جیسے ہمارا کوسے قضا نہیں ہوتا اس طرح سے، اور ایک اور بھی ہے، 5 ہیں، یہ 5-6 نام بتاتے ہیں اس وزن پہ. گرامر کتابوں میں اتنے لکھے ہوتے ہیں، اور سب عربی میں اور بھی ہوتے ہیں ہمیں اتنی. اچھا اب وصف کے ساتھ دوسرا کیا ہے؟ وصف کے ساتھ آپ دیکھیں تو وصف یہ آپ دیکھ رہے ہیں اکبر احمر، یہ آپ کے کیا ہیں، یہ وصف کے صیغے ہیں نا. اب اس کے ساتھ جو ہے دوسرا سبب یہ وزن فعل بتاتے ہیں، جیسے احمدو میں بھی تھا وزن فعل. تو افلو وصف کا صیغہ ہے، یہ بھی افلو وصف کا صیغہ ہے، لیکن اس میں وزن فعل آ گیا افلو مضارع کا. اچھا اس کے بعد الف و نون زائدہ تان میں، اس میں آپ دیکھیں تو یہ وصف کا صیغہ ہے، جوانو، سکرانو، غضبانو، عطشانو، ملعانو، اور بھی ہوتے ہیں، سکرانو، کسلانو بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ سست. تو اب ان کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ کسلا کے وزن پہ، یعنی کسلانو کا کسلا ہو جائے گا، سکرانو کا سکرا، جوانو کا جو، تو فعلا کے وزن پہ آنی چاہیے. ان کی شرط یہ ہے، گول اس میں آ کے فعلانا تو ان کے جیسے ندمانہ تو ان کا میں نے بتایا تھا وہ نہیں ہونی چاہیے. ندمانو تو ہے بٹ ندمانہ تو اس کی مؤنث ہے، وہ ایکسیپشن ہے، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کی فعلا کے وزن پہ آ رہی ہے، جیسے سکرا، جوا، ہے نا، اس طرح سے آ رہی ہے، تو پھر وہ آپ کا ایک وصف کا صیغہ ہے یہ، اور ایک اس کے ساتھ الف و نون ہو جاتا ہے. اچھا عدل میں پھر آپ کا یہ سلاسو، رباؤ، مسلسو اور مربعو، یہ والے ہیں. اب ان میں عدل کیا گیا ہے نا، تو یہ اس کے دو اوزان ہیں، یہ دو اوزان پہ آتے ہیں، ایک تو فعالو کے وزن پہ آتا ہے اور ایک مفعلو کے وزن پہ آتا ہے، اس کے دو وزن. تو یہ عدل ہے. عدل میں یہ وہ عدل جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا، وہ کیا تھے، وہ آپ کے علم تھے. یہ والا جو عدل پڑھا ہے وہ علم کے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے.
یہاں یہ وصف کے ساتھ آ رہے ہیں عدل کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا سلوسانی اور سلوسانی, تو وہ کیا تھا, وہ وصف کی صیغت تھے نا. وصف تھے. تو اچھا اس کے دو اوزان ہیں. اچھا ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, لیکن دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حالت جر کو زیر قبول کر لیتے ہیں. اچھا یہ آپ کو آتا ہے تو میں نہیں سمجھاتی. الداخل ہونے سے غیر منصرف پہ جب الف لام آ جاتا ہے تو اس کے نیچے کسرہ آ سکتی ہے اگر لگانی پڑے تو. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا پہلے آپ کو. یہ اس کا مجھے پتا تھا باجی بس. ہاں پتا تھا نا. اچھا جی بس. تو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے الف لام لگایا تو کیا ہوا, آپ کو جب زیر دینی پڑی تو آپ نے زیر لگا لی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر پیچھے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے پیچھے حرف جر آ رہا ہے, آپ کو زیر لگانی پڑی ہے تو پھر آپ لگا سکتے ہیں. اگر الف لام آ گیا, الف لام اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے. اب دیکھیں یہ فلی ڈکلائن ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, اس پہ الف لام نہیں آ رہا. تو اس کے بعد آپ, اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے, جمع ہے نا, اور ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے. یہ وہ جمع مکسر وہ ہے کہ نہیں, مفاعل دو ہی وزن ہوتے ہیں, ایک مفاعیلو ہوتا ہے اور ایک مفاعلو ہوتا ہے. مساکین, اور وہ یاد رکھے نا مساجد. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس کو جمع منتہل جموں میں سے ہی کہیں گے. ہاں, اب اس کا دوسرا سبب ضرورت نہیں ہے نا, اس کا ایک ہی ٹھیک ہے. سبب کافی ہے, چاہے وہ الف لام کے ساتھ آئے یا ویسے آئے. اب تو یہ غیر منصرف رہا ہی نہیں نا, الف لام آ گیا نا. ٹھیک ہے. اب تو غیر منصرف رہا ہی نہیں. غیر منصرف تو صرف یہ ہے, اس کے اوپر الف لام تو اب ایک الف لام کی وجہ سے آ رہا ہے نا, اور الف لام کی وجہ سے اگر وہ ایک پیش آتی ہے وہ تینوں حالتوں میں زیر زبر سب قبول کر لیتے ہیں. اب یہ منصرف بن گیا نا. ٹھیک ہے. یہ غیر منصرف, اور دو سبب کی بجائے ایک ہی سبب کافی ہے. مضاف ہونے کی وجہ سے اب یہ مساجد دا ہے, فی لگانے سے وہ اس کی زیر نہیں آئی. کیوں نہیں زیر آئی؟ کیونکہ یہ مطلب غیر منصرف ہے نا. غیر الف لام نہیں ہے نا. اگر نہیں. ٹھیک. الف لام ہوتا تو زیر لگا لیتے, لیکن غیر منصرف اس لیے زیر نہیں آئی. اب اس کو جب ہم مضاف بنا دیتے ہیں تو پھر ہم زیر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم فی مساجد دلہ ہی نہیں کہیں گے, بلکہ ہم اس کی زیر, کیونکہ جب مضاف بن گئے تو دو سبب ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد معرفہ کی اقسام, تو یہ معرفہ کی اقسام ہے, مضاف الی المعرفہ ہے. اچھا اسم معرفہ کی 5 اقسام کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اس حصے میں ہم اسم معرفہ کی باقی 2 اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. باقی ہم پڑھ چکے ہیں 4, بلکہ 5 پڑھ چکے ہیں نا, 7 ہوتی ہیں ٹول. تو 5 کون کون سی پڑھی ہیں, یاد ہے معرفہ کی اقسام؟ جی. اسم علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ, اور اسم موصول, اور معرف باللام اسم. آج ہم 6 والی پڑھیں گے اور پھر 7ویں پڑھیں گے. مضاف الی المعرفہ, یہ پتہ ہے آپ کو, اب یہ مضاف جو ہے یہ نکرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے نا تو یہ معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آئی. کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف کر دیں تو وہ اس کی یعنی اس کی نسبت جو ہے معرفہ کی طرف کر دیں, اچھا, تو پھر وہ آٹومیٹک معرفہ ہو جاتا ہے. ہوتا یہ نکرہ ہے, یہ کتاب ہے, اس کی تنوین ہٹائے گی, یہ کس وجہ سے مضاف بنانے کے, مضاف بن جائے. اب اگر یہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ خود بخود معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو اس کی اضافت کی گئی ہے وہ علم کی طرف کی گئی ہے, یہاں پر پروناؤن کی طرف کی گئی ہے. پروناؤن بھی تو معرفہ ہوتے ہیں نا, جتنی بھی معرفہ چیزیں ہیں ان کی طرف اگر ہم اس اسم کی نسبت کر دیں گے, چاہے اسم اشارہ ہے, چاہے اسم ضمیر ہے, چاہے علم ہے, چاہے معرف باللام اسم ہے, ٹھیک ہے, چاہے اسم موصول ہے, تو چاہے منادے میں تو ہو ہی نہیں سکتی, منادہ تو یا ہی ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ خود بخود معرفہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کی اسم اشارہ کی طرف کی گئی ہے, یہاں پر آپ کی اسم موصول کی طرف اس کی گئی ہے اضافت, ٹھیک ہے, تو یہ معرفہ ہو گیا. یہاں پہ معرف باللام اسم کی طرف کی گئی.
سمجھ آ گئی؟ اب یہ سارے معرفہ ہیں. لیکن اگر میں کہتی ہوں کتاب ولدن تو کیا معرفہ ہوگا؟ یہاں پہ تو کتاب الولدی لکھا ہوا ہے نا، لیکن جی جی کتاب ولدن یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کسی لڑکے کی کتاب. تو کہ یہ معرفہ ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ٹھیک، جو مضاف ہے وہ معرفہ نہیں ہے. معرفہ نہیں ہے. ٹھیک. تو معرفہ کی جو 5 اقسام ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہیں، ان کی طرف اس کو مضاف کریں گے تو پھر ہی وہ معرفہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اضافت سے اس نکرہ اسم میں تخصیص ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اضافت سے نکرہ اسم مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. نکرہ اسم یہ مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے تو ہم مرکب اضافی کو مبتدا بنا دیتے ہیں نا، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو، آگے اس کا مداخل ہے، اس کو دونوں کو ملا کے ہم مبتدا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نکرہ کی وجہ سے یہ معرفہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو وہ معرفہ ہو گیا ہے، یہاں پہ تو وہ معرفہ ہو گیا کہ اس کی صفت لاؤ گے آگے تو وہ معرفہ لاؤ گے، نکرہ نہیں لا سکتے. لیکن اس کی جو صفت لاؤ گے وہ نکرہ ہی لاؤ گے. یہ والا ہے، ہاں اسی کی، اس کی آگے نکرہ ہی لاؤ گے کیونکہ یہ نکرہ ہی ہے اسٹل. لیکن یہ مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے. کہ کسی کی خاص ہاں کسی کی کتاب ہے. اب 7 نمبر جو ہے وہ منادہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے حصے میں ہم حرف ندا اور منادہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ منادہ اسم علم بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے یا محمد ہوتا ہے. معرف لام بھی اسم ہو سکتا ہے، معرف لام بھی اور مضاف بھی منادہ ہو سکتا ہے. منادہ مضاف کی کوئی مثال عبداللہ. ٹھیک ہے. بالکل. اور معرف باللام کی مثال جیسے یا ایھا الناس، منادہ ہی ہے نا الناس. جی جی بالکل یا ایھا بالکل. الذین، یا ایھا المؤمنین، تو الف لام کے ساتھ یہ تینوں کی مثال دے دی میں نے. جی. اچھا، ابھی انہوں نے مثال یہاں دی ہے، یا ابراہیم یا ایھا النبی یا ایتھا العیر. یہ عیر مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ مؤنث کا ہے، قافلے کو کہتے ہیں. سورہ یوسف میں آتا ہے. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، یعنی بیویوں. تو اب یہ نساء جو ہے کیوں منصوب ہوا ہے؟ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہاں، تو یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. تو یہ کیا بتا رہے تھے؟ بتا رہے تھے کہ ہاں اس کے علم کی مثال علم اور معرف لام ان کی مثالیں دے رہے تھے. منادہ ہے نا یہ سارے، ابراہیم بھی، النبی بھی، اور یہاں النساء. یعنی کہ مفرد ہوگا تو وہ تو پھر اس کے اوپر ہاں پیش ہی آتی ہے نا، جیسے یا آدم ہاں، یا، اس پہ تو پیش ہی آتی ہے ابراہیم. لیکن وہ اس تو میں جب اگر محمد ان بھی ہوگا تو ابراہیم ہو جائے گا، جی ولد ان بھی ہوگا جی تو ولد ہو جائے گا. جب ٹھیک ہے. الف لام آئے گا تو آپ کا کیا ہے، وہ بھی مرفوع ہی رہے گا، وہ بھی ٹھیک ہے. مرفوع ہی رہے گا چاہے مذکر یا مؤنث ہے. لیکن جب منادہ مضاف بن کر آئے گا مضاف. تو وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. ربنا، ٹھیک ہے، ربنا. اب اس میں یا بھی مضاف ہے اور نکلا ہوا ہے اور اس کے پر زبر بھی آ رہی ہے. تو اصل میں یا ربنا ہوتا ہے نا، جی. تو ربنا لکھ دیتے ہیں. تو آپ کا مضاف جو ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے جب یا آتا ہے، منادہ بن کے آتا ہے. یہ والا تو مضاف ہے ہی. اچھا، مجھے بعد مندرجہ بالا صورتوں میں منادہ ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرف ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا، ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے. حرف ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اب منادہ ہوتا یہ ہے. جو اوپر والی صورتیں ہیں ان میں حرف ندا کی وجہ سے نہیں بنا، لیکن جب ولدن ہوگا اور اس کے پر یا لگائیں گے یا ولدن کریں گے تو وہ جو ہے وہ حرف ندا کی وجہ سے بنے. اب ٹھیک یہ ہے. رجلن تھا، نارن تھا، ولدن تھا، اس پہ جب یا لگائیے تو یہ نکرہ تھے نا. جی. یہ اوپر والے تو سارے معرفہ تھے، نساء بھی معرفہ، مضاف المعرفہ، یہ بھی معرفہ الف لام کی وجہ سے، یہ بھی معرفہ اور یہ علم ہونے کی وجہ سے. تو ان کو تو یا نے نہیں معرفہ بنایا، بٹ ان کو یا نے معرفہ بنایا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی. جی. ہاں بس اس کا ہو گیا. یعنی کہ پھر یہ جو منادہ ہے یہاں پر ہاں یہ یا کی وجہ سے معرفہ ہو گئے. بالکل. ولد رجل یعنی. دیکھیں، منادہ جب مفرد ہوتا ہے
منادہ جب مفرد ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے, جی مرفوع ہوتا ہے بٹ ایک دمے کے ساتھ ہوتا ہے. مفرد جب ہوتا ہے, مفرد کی بات سمجھ رہی ہیں, الناس بھی مفرد ہے, جی مفرد ہے وہ, لیکن منادہ جب مرکب ہوتا ہے, ربنا یہ مرکب بن گیا نا, ربنا, ربنا تھا, یا لگایا, ربنا ہو گیا, تو اس وقت جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. منادہ جب مفرد ہوتا ہے تو مبنی بر دمہ ہوتا ہے, ایک دمے کے ساتھ مبنی ہوتا ہے, ایک مبنی کے ساتھ دمہ, اس کے پر ہمیشہ ایک دمہ آتا ہے, یا ایھا الناس, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ منادہ جو ہے آپ کا وہ, لیکن اسی طرح علم میں آپ دیکھ لیں یا محمد ہوتا ہے, لیکن جب وہ مفرد ہے نا سارے, الناس بھی مفرد ہے, مرف باللام اسم جو ہے وہ بھی, لیکن جب وہ ابھی النساء پہ زبر کیوں آئی تھی, نساء پہ اس لیے زبر ہے کہ یہ آپ کا, یہاں پہ تو زبر نہیں آ رہی منادہ پہ, یہاں پہ منادہ پہ زبر کیونکہ یہ مرکب بن کے آ رہا ہے, مرکب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مرکب بن کے آ رہا ہے. اس وقت منصوب ہوگا جب وہ مرکب بن کے آئے گا, اور مرکب میں مضاف ہی بنتا ہے, مضاف ہی بنتا ہے, مضاف الیہ, کیونکہ نام اس طرح کا لکھتے ہیں نا, جی ہاں نام اس طرح کا رکھتے کہ عبداللہ, عبد الرحمانی, تو مرکب اضافی بن رہے ہوتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے, ربنا, تو یا لگا کے ربنا بن جاتا ہے. جیسے مثال اگر عبداللہ کو پکاریں گے تو کہیں گے یا عبد اللہ, تو عبدہ نہیں, جب پکاریں گے نا تو پھر یا نہیں پکاریں لگائیں گے, جب پکاریں گے تو یا نہیں لگائیں گے, یا نہیں لگائیں گے, اوکے, زبر عبداللہ, لگائیں گے, عبداللہ. یہ عرب لوگ جب عبداللہ, پکار, ہم تو عبداللہ ہی پکار لیتے ہیں, لکھنے میں عبداللہ ہے, پکارنے میں عبداللہ ہے. جیسے اچھا, ربنا, پکارنے میں ربنا ہے, لکھنے میں ربنا ہے. جی جب صحیح, دعاؤں میں پکارتے ہیں تو ربنا کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے یا لگا رہے ہیں, اس کا ترجمہ اے میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لکھنا ہوتا ہے تو صرف اے ہمارے رب, مضاف مضاف الیہ, ربنا لکھتے ہیں. پکارتے ہوئے ربنا, دعاؤں میں پکارتے ہیں تو یا کو ہٹا دیتے ہیں, ربنا کر دیتے ہیں. ربنا کہتے تھے, ٹھیک, اب یہ جو ربی لکھا ہوتا ہے, ربی میں ایک یا ادھر سے گری ہوئی ہے, حرف ندا کی, اور ایک آگے سے یا بھی گری ہوئی ہے, اے جی میرے رب. صرف رب لکھا ہوتا ہے, اس کے پر تشدید ہوتی ہے, رب کو وہ تشدید تو وہ ڈبل لیٹر ہے نا, اس کے روٹ ورڈ کا ہے وہ, جی, راں بابا, تو با کے نیچے جو زبر تشدید کے نیچے دے رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس لیے کہ یا گری ہوئی آگے سے, یا قومی. اب یا قومی میں سے بھی کیا کرتے ہیں آپ, اب وہ لکھ دیتے ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے یا قومی ہے, یا بھی ہوتی ہے لیکن میم پورا کر کے زیر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یا کے بعد اگر منادہ مفرد ہو تو پیش کے ساتھ آتا ہے, تو زیر کے ساتھ کیوں آ رہا ہے, یا قومی کیوں آ رہا ہے, لکھ کے بتاؤ. جی جی مجھے, ہاں قرآن مجید میں آتا ہے نا, دکھاتے قرآن ہیں, بس مجید میم میں, کے نیچے زیر ہے, جی ہاں یہ ہے نا, تو اس کا کیا جی مطلب ہے, ابھی زیر کیوں آ رہی ہے. منادہ جب مفرد ہوتا ہے تو وہ تو پیش کے ساتھ ہوتا ہے, دمے کے جی ساتھ مبنی ہوتا ہے, جی, لیکن یہاں پہ یہ مرکب ہے آگے, تو اس کا یا جو ہے وہ گری ہوئی یا ہے, گری ہوئی ہے. جی تو کبھی کبھی قومی لکھا ہوتا ہے. اب قومی جو ہے اس کا ترجمہ, اگر آپ قومی کا ترجمہ اے میری قوم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں سے یا گری ہوئی ہے, یا گری ہوئی ہے, صحیح, تو یہاں قوما تھا, یا قوما پلس یا تھا, کیونکہ مضاف جب بنتا ہے, جب مضاف بنتا ہے تو زبر لیتا ہے وہ, لیکن یا نے اس کو کھینچ کے زیر بنا لیا. اگر اے ترجمے میں آ رہا ہے قومی کا تو اس کا مطلب ہے یہ والا یا گرا ہوا ہے پیچھے سے, اور اگر یہ والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ والا گرا ہوا. تو یہ ترجمے کو دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے, اور پکارنے سے بھی پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا. چلیں ٹھیک, اب کافی اتنا آج ماشاءاللہ. تو ہم مرکب اضافی میں صرف کا استعمال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. یہ آپ نے ٹاپک پہلے کبھی پڑھا ہے؟ مرکب اضافی میں صرف کا استعمال, باجی یہ تو کتاب تھوڑی مختلف طرح سے آئی ہے نا, ہاں ہاں, لیکن شاید پڑھا ہی ہوگا, ہاں نہیں پڑھا ہوگا, نہیں یہ نہیں کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے. اشارہ کا استعمال, اور اس میں اشارہ کا استعمال, اور مرکب اضافی میں صرف کا استعمال, یہ نہیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. باقی کتابوں میں الہدا وغیرہ کی جو کتابیں ہیں, اگر آپ نے یہ والی کتاب پہلے پڑھی ہے کسی بھی طریقے کی, نہیں یہ نہیں پڑھی, اس کے بہت سارے ایڈیشن ہے نا, تو اس میں سے پڑھی ہے تو پھر یہ صرف آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, میں آسان طریقے سے بتا دوں گی, انشاءاللہ ہو جائے گا. اوکے, سبحان اللہ و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.